अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी अहवाल में शहज़ाद ज़ुल्फ़िकार कोयटे स्टूडियो में हाजिर है। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है, कुछ दिन पहले कौमी दायरे में एक कमांडर बैन तंजीम का और उसके साथ उसके 70 साथी कौमी दायरे में शामिल होने का उन्होंने ऐलान भी किया और अपनी एक पछतावे का उन्होंने ज़िक्र भी किया। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुश आइंद बात है कि कौमी दायरे में इस तरह लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। कल तक वो मिसलेड थे और आज वो आकर शामिल भी हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने जो कुछ किया गलत किया। मैंने आज अपने पैनलिस्ट को दावत दी, उनका तारुफ कराता चलूँ। कैप्टन रिटायर्ड मीर ज़ुबैर जमाली साहब हैं, मिनिस्टर होम एंड ट्राइबल अफेयर्स। मेरे दूसरे मेहमान हैं बिलाल काकड़ साहब, फार्मर कोऑर्डिनेटर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान में रहे हैं, चेयरमैन पाकिस्तान वर्कर्स पार्टी हैं। आपसे आगाज़ करूंगा गुफ्तगू का। एक थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं 2-4 दिन में उसके बाद डेवलप भी हुई हैं। क्या ये अच्छी खुशाइंद बात है कि अगर ख़ुद लोग आते हैं, वॉलंटरली सरेंडर भी कर जाते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं, अब ये तो आ गए, क्या इनके लिए आपने वो रखा है? क्या इनको किस तरह या किन शराइत पर कोई शराइत या वॉलंटरली आए? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो पीटीवी का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इधर मदऊ किया। उस दिन से लेके गालिबन आज चौथा दिन है जब हमने सरेंडर किया। इन्होंने जो सरफराज साहब थे और उनके साथ साथी थे 70 के लगभग, तो ये एक ऐसे समझें कि हमारे कौमी धारे में अगर जो हमने उस दिन भी बोला, आज भी फिर मैं उसको रिपीट करना चाहता हूँ कि जो लोग हथियार फेंक के अगर कौमी धारे में आना चाहते हैं तो दे आर मोर देन वेलकम। इस वजह से कि आपके जो मुल्क की आपकी अपनी जितना भी सिस्टम है, आपके सूबे का सिस्टम, आपके मुल्क का सिस्टम, वो सारा जो हम डिपेंड करें अभी यूथ के ऊपर। अगर हमारे यूथ जितना भी अगर हम काम उनसे ले सकते हैं, आगे भी प्रोग्राम के दौरान ही हम बताएंगे आपको कि यूथ स्किल प्रोग्राम भी आगे शुरू हो चुका है। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ जितने भी हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, उस दिन भी ये बात की और आज भी हम ये बात कर रहे हैं कि कौमी धारे में आ जाएं, अमन से आ जाएं, हथियार छोड़ दें और सिर्फ़ हमारा एक ही एजेंडा है, मुल्क और कौम की खिदमत, अपने इलाके की खिदमत करें और अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारें। इनको किस तरह अभी ये आ गए हैं, अभी ये केसेस फेस करेंगे, कोर्ट में केसेस फेस करेंगे, या स्टेट ने इनको माफ़ कर दिया कि अभी आपने ये एश्योर करना है कि आपने हमारा साथ देना है अमन बहाल करने में और आप अपनी ज़िंदगी नॉर्मल गुजार सकते हैं? जी देखें, जो कंडीशंस हैं, जब हमारा मज़हब भी यही कहता है, इंसानियत भी यही कहती है, अगर कोई आपके पास आ रहा है और वो माफ़ी मांग रहे हैं, जो मैंने किए काम में मुझे उस पर पछतावा है और मैं बहुत बड़ी गलतियां कर चुका हूं, अगर वो आके आपकी कौमी धारे पे आ जाते हैं तो मैं ये समझता हूं कि हुकूमत, क्योंकि हुकूमत का जो भी किस किस्म का भी जो होता है अपना सिस्टम या मुल्क का सिस्टम, तरीक़ेकार सिस्टम, क्यों हम एक वतन, एक मुल्क, एक माँ है और हुकूमत ऐसे समझे वो सिस्टम ही उसी में है। तो हुकूमत के पास जब एक आ रहा है, एक आपका छोटा, आपकी कौम का ही, आपके मुल्क का आदमी जब बिल्कुल ही आपके पास आ रहे कि जी मैं पछतावा है, मेरे से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि माफ़ कर भी देना चाहिए और उसको सहूलियात भी देनी चाहिए। कुछ ज़ाहिर है, क्योंकि सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि मईशत, अगर किसी के पास खाने को रोटी नहीं है या वो समझ रहा है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है और हमसे बहुत दूर चला गया, दूर जाके उसने रियलाइज़ किया कि नहीं, ये काम गलत था, मैं जिस जगह गया, जिस ग्रुप में गया, जिनके साथ मैं मुंसलिक हो गया, वो ठीक लोग नहीं थे। तो अगर मैं ये समझता हूँ कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहा जाता, तो उसको दोनों हाथों से बगलगीर करके आपने साथ करना है। और वो हमारी नस्ल है, हमारे बच्चे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी, हुकूमत की भी, हुकूमत बलूचिस्तान और पाकिस्तान, बल्कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, हम सब का यही, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़, सबका ये एजेंडा है कि सबको आप कौमी धारे में ले आएँ।
بلال کاکڑ صاحب، آپ بتائیں کہ کتنی بڑی کامیابی اس کو آپ خاص کر جس حکومت میں آپ تھے رہے ہیں اس وقت بھی یہ سلسلہ جاری رہا، پھر درمیان میں رک گیا، کیا وجوہات ہے کیا وجوہات نہیں ہے اس میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن ایک جو فگر میرے پاس ہیں اس وقت کچھ 4,200 لوگ پہلے ہی جا چکے تھے، تو ظاہر ہے ان کے ساتھ مل کے یہ 4,300 4,400 ہو گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پی ٹی وی نیوز اور آپ کا شکریہ کہ اس اہم بلوچستان کے حوالے سے مسئلے پہ ہمیں دعوت دی اور ہم اپنی آواز اور جو اس ملک اس قوم کے عوام کی آواز ہے وہ عوام تک پہنچا سکے۔ بالکل بلوچستان میں مسائل ہے اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے امن و امان ہے۔ اس کی وجہ سے کافی ہمارے جوان بھی شہید ہوئے، باقی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، مائننگ کے حوالے سے کافی مسئلے چلے آ رہے۔ اس کے لیے ایک بہترین اقدام، کیونکہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے اور پاکستان نے ہمیشہ ماں کا ایز اے ریاست کردار ادا کیے، جو بھی ہمارے بٹکے ہوئے بھائی تھے، جو آپ ان کو ناراض کہے یا ان کو غیر ملکی انڈیا اور باقی جو ممالک ہے ان کی فنڈنگ سے غلط راہ پہ چلے گئے تھے، تو انہوں نے ریاست نے ایک پالیسی اپنائی کہ جو بھی سرنڈر کرے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ وہی ہمارا شہری ہے جو باقی شہری زندگی گزار رہے، اور جو سرکار کی طرف سے ہو سکے کہ ان کے بچوں کی تعلیم، پڑھائی، صحت، اس حوالے سے خاص طور پہ اس کا خیال رکھا جائے گا۔ اس کی سب سے اعلیٰ مثال موجودہ ہماری جو آپریشنل ایک بڑا انٹرنیشنل ہوا گلزار امام شمبے والا، یہ اسی کڑی کا سلسلہ ہے۔ بی این ایم ابھی جو موجودہ بنگلزئی صاحب جو کمانڈر سرنڈر کر گئے اپنے 70 ساتھیوں سمیت، تو خوشائند بات ہے، اور سرکار کی یہ پالیسی انشاءاللہ پہلے بھی رہی ہے۔ ہماری پرانی حکومتوں میں ہم اگر دیکھ لیں، ڈاکٹر اعلیٰ نظر کی جو گھر والی تھی وہ اریسٹ ہو کے، تو سرکار نے اس کو بھی چادر پہنا کے دوپٹے دے کے عزت کے ساتھ گھر بھجوا دیا تھا۔ تو اس سے یہ بڑے مسائل حل ہوئے۔ ہم اگر ڈیرہ بگٹی دیکھ لیں، ہم سبی دیکھ لیں، ہم باقی جو ہمارے ڈسٹرب ڈسٹرکٹ تھے سوائے ابھی چند ایک آدھ جو مین ڈسٹرکٹ ہے اس میں ایشو رہ گئے، تو یہ سارے اس کا سلسلہ ہے۔ اور الحمدللہ اب تربت، مکران، اس سائڈ سے بھی لوگ سرنڈر ہونا شروع ہو گئے، اور انشاءاللہ یہ ایز اے اسٹیٹ، ایز اے پاکستان، اور ہم ایز اے شہری اس کو بڑی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کتنی بڑی کامیابی ہے مجھے بتائیں آج کے حالات میں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ واقعات بھی ہو رہے ہیں اور کبھی کبھی کوئی بڑے واقعات بھی ہو جاتے ہیں، تو آج کے اس موجودہ سچویشن میں کتنی بڑی کامیابی اس کو کہا جا سکتا ہے؟ سر میں اس سال کی تو سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ بی این ایم ایک ایکٹیو تنظیم رہی تھی، دہشت گردانہ حملوں میں ہمارے جو ادارے تھے، شہریت تھے بے گناہ، ان کو شہید کرنے میں۔ اچھا، اس سے دوسرا جو مسئلہ حل ہوا ہے، خدا نخواستہ کل کوئی اور ایشوز بڑھ جاتے، آپ کی دہشت گردی بڑھ جاتی، دونوں طرف سے اگر جانیں ضائع ہو جاتی ہے تو ہمارے اسٹیٹ کے ہی لوگ ہیں، تو یہ میں بڑی سمجھتا ہوں کامیابی۔ اور اس سے جو دہشت گردوں کی کمر ہم کہہ سکتے ہیں ٹوٹ چکی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ٹوٹے گی، اور جو ہمارے دشمن جو فنڈنگ کر رہے تھے، جس طرح کلبھوشن یہاں پہ پکڑا گیا، یہ ان سب کے منہ پر ایک تماچا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جو سرنڈر کیے ان لوگوں نے۔ جمالی صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو آپ کے پاس یہ عہدہ یا یہ پورٹ فولیو ابھی رہا، لیکن اس سے پہلے بھی جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ پاکستان آرمی میں رہے ہیں، یہ بڑے کچھ عرصے سے، اس وقت شاید آپ آرمی میں ہوں جب بلوچستان میں ایک لا اینڈ آرڈر کا سلسلہ شروع ہوا اور خراب ہونا شروع ہوئی اس میں، اب تو کوئی شاید کلبھوشن کا جنہوں نے ذکر بھی کیا، اس کے بعد بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ انڈین جو ہیں وہ ہمارے ملک میں کبھی پچھلی حکومت کے تحت ادھر جو افغانستان میں تھے اس وقت ان کو معاونت، مدد کرنا، حالات کو خراب کرنے میں، ڈی اسٹیبلائز کرنے میں وہ پیش رہا۔ کیا اس دوران آپ کو کیا پتہ چلا ہے کہ یہ کس حد تک، ویسے تو سرفراز گنگوزئی نے صاف کہہ دیا اس میں کہ را جو ہے وہ پیسے دیتا ہے اور ان کو سب کو وہ دیتا ہے۔ دیکھیں، انسرجنسی کی جب تک آپ بات کرتے ہیں، جب تک ٹیکٹیکلی بول رہے ہیں یا اسٹریٹجیکلی کہہ لیں، جب تک آپ کی کوئی بیرونی سپورٹ نہ ہو تو ہو نہیں سکتا۔ 100% ثبوت بھی تھے، جیسے فرمایا بھی کلبھوشن یادیو کا بھی، اس کے بعد بھی بہت سے ثبوت ہیں جس میں انڈیا بالکل انوالو ہے، اور جس قسم کی ادھر ہوتی تھی سرگرمیاں یا جہاں سے لنک ہوتے تھے، یا میں وہ ٹیکٹیکلی وہ ایک چیز عرض کر رہا ہوں
کہ وہ ایسی چیزیں جو ملٹری یا پلانڈ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک عام سویلین کے اس کے دسترس میں بھی نہیں ہوتا اور وہ جانتا بھی نہیں ہے. تو اس سے بہت سے ثبوت ایسے ملے وایا ہمارے حالانکہ ہمسائے برادر ملک افغانستان اس کے تھرو، کیونکہ دیکھیں آپ یہ جو اس قسم کا وارفیئر ہوتا ہے آپ کے پراکسی وار جس کو کہتے ہیں، اس میں یہ کہ آپ اپنے دوسرے جو دشمن ملک ہے اس کو کس حد تک آپ جا سکتے ہیں کہ اس کو نقصان پہنچایا جائے. تو آپ دیکھیں ابھی کہ جغرافیکلی اسپیکنگ انڈیا جو ہے ہمارے ایسٹ پہ آ رہا ہے اور کہاں آ کے ویسٹ میں ہم بلوچستان ہیں جدھر کا ہمارا سارا بارڈر ہے اپنے برادر ملک ہمسایہ ملک ایران کے ساتھ، ہمسایہ ملک برادر افغانستان کے ساتھ. وہ کہاں سے آ کے انوالو ہو کے بلکہ وایا ہمارے خود اپنے ایسٹرن بارڈر سے آ کے پھر مغرب سے آ کے جو روٹس ہیں انٹرنیشنلی ادھر سے آ کے انوالو ہوا ہے اور باقاعدہ ثبوت بھی اور باقاعدہ جو ویپنری اس میں یوز ہوئی آپ کی بہت سی یہ ٹیکنالوجی ہے جس سے بہت سے ثبوت اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ یہ ہر قسم سے ہر طریقے سے یہ انوالو رہے ہیں تاکہ جو جتنا بھی ہمیں ڈیمیج کر سکیں وہ کرتے ہیں. لیکن اب وہ جتنا بھی انوالومنٹ اس کی ہو جتنا بھی ہوا لیکن پکڑ میں تو آیا. یہ تو ہماری سیکیورٹی کے ادارے ہیں، کیسے انہوں نے آپریشن کیا اور کیسے اس کو پکڑ کر لا کے ان کو اور بہت بڑا ایک میرے خیال میں ایک وہ نیٹ ورک توڑ دیا. جی ہاں بالکل. آپ ایسے سمجھیں جیسے سرغنہ طور پہ اگر کسی کو پکڑا جاتا ہے یا اس کا ایسے سمجھیں سیکنڈ ان کمانڈ ہے یا اس کا کوئی ایون سپاہی بھی ہو، اگر آپ کا اپوننٹ کا پکڑا گیا ہے تو بہت زیادہ آپ اس کو ڈیمیج کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ آپ اسے کس طریقے سے اور کس اینگل سے کیا ڈائریکشن اسے اور کیا کیا معلومات آپ اسے حاصل کر لیتے ہیں. تو اس میں جو ہے الحمدللہ ہماری سیکیورٹی فورسز بہت کامیاب ہوئیں اور اس کے آپ نے نتیجے دیکھے اور جدھر بھی انہوں نے ہمارے میں کہتا ہوں بھولے لوگ ہیں ہم لوگ جو ہمارے جو لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں ہمارے بھائی بہن ہمارے بچے وہ جو ہیں بھولے لوگ ہیں کیونکہ دشمن کی باتوں میں آ جاتے ہیں. دشمن چالاک ہے، دشمن چالاک ہے، نو ڈاؤٹ اس میں جی. تو یہ کر کے ان سے کھیل کے خونی کھیل ہے یہ، اپنے بھائی کا ہی ہم نقصان کرتے ہیں، اپنے بھائی کے ہی خون سے کھیلتے ہیں اور یہ جو ہے اس میں بالکل ہر جگہ یہ انوالو ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہم نے یہ کبھی سوچا ہے کہ ہمارے یہ لوگ یہ کیوں اعلی کار بنتے ہیں؟ وہ چیز جو ہے وہ ہمیں بہت ضروری ہے اتنے عرصے میں، کیونکہ قریب ماضی میں بھی ڈسکشن ہوتی رہی ہے، یہ ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں پھر میں دوبارہ اسی پوائنٹ پہ آؤں گا، سب سے بڑی ہے روزگار، آپ کی اکانومی، آپ کی معیشت جو ہے وہ مجبور کر دیتا ہے. جی بالکل بالکل. آپ اگر آپ کے بچے بیٹھے ہیں آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کے لیے روزگار نہیں ہے، میرے بچوں کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہے، یا میرے ساتھ والا جو ہے وہ اس کے بچے کدھر پڑھ رہے ہیں، میرے بچے کے پاس کھانے کا نہیں ہے اور وہ کیا ڈریسنگ کر رہا ہے، میرے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے اور ساتھ والے کے پاس 6 گاڑیاں ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ آپ کا سسٹم اکانومی کا یہ بہت ڈسٹرب کرتا ہے. یہ آپ کا سوشل سیٹ اپ جو ہے یہ ایڈریس کرنے کی بہت ضرورت ہے ہمیں. آج نہیں تو کل ہمیں کرنا ہے اور کرنا بھی چاہیے، چاہے آپ اپنے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے، دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. تو بس ایک تو کلبھوشن کا ایک وہ تھا بڑا زبردست، پھر گلزار شمبے کو جس طرح سے اس کو پکڑا، ٹھیک ہے. سرفراز منگلزئی نے تو ہتھیار ڈالیں لیکن اس کو تو پکڑا اور میرے خیال میں وہ جو نیٹ ورک ساری معلومات یا نیٹ ورک پہ تمام لوگ ہیں اس کو توڑتے ایک کامیابی ہماری فورسز کے لیے بھی اور لوگوں کو بڑی ایک خوشی کی ایک تھوڑی سی امید ہے کہ چلیں کم از کم ریلیف ملتی ہے. جی ہاں دیکھیں جہاں تک آپ نے ذکر فرمایا گلزار امام شمبے کا، تو بالکل اس کے بعد اس دن بھی یہ ذکر یہی ہوا، منگلزئی صاحب نے یہی بتایا کہ جی کہ جب ان کے ساتھ جو سلوک ان کے ساتھ روا رکھا گیا اس کے بعد اس کو دیکھ کے ظاہر لنک میں بھی کوششیں بھی ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، سیکورٹی فورسز کی، ہماری انتظامیہ کی. تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک ہوا حالانکہ پکڑے گئے تو انہوں نے اسی لیے سرنڈر کیا. آپ نے دیکھا اس دن بھی مل بیٹھ کے ہم بیٹھے ہوئے تو بالکل ایسے بیٹھے تھے جیسے سارے ہم بھائی ہیں، ہم ایک ہی جگہ کے ایک ہی وطن کے لوگ ہیں، تو ہم کیوں یہ دوریاں ہوں. تو انہوں نے ریئلائز کیا اور شکر ہے کہ دشمن کے ناپاک عزائم جو ہے وہ ہم نے توڑے. تو یہ اللہ کا کرم ہوا ہے بہت. ایک بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین، بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے آنے کے بعد دوبارہ گفتگو یہیں سے شروع کریں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। बिलाल खान काकड़, आपने जमाली साहब की बातें सुनी और कुलगुलशन या उसके बाद गुलजार इमाम या मरी एरिया में या बुकटी एरिया में या सेंट्रल बलूचिस्तान या वेस्टर्न बलूचिस्तान में, ये वेस्टर्न बलूचिस्तान में ज़्यादा उन लोगों की कार्रवाई, और फिर ये ख़ासकर कोयटा के करीब स्प्लिंजी और ये मस्तूम का एरिया है। तो एक दो चार ऐसे कामयाबी हुई हैं जिससे अमन पर कितना असर पड़ेगा इसका, और क्या मैसेज ये कन्वे इनका जो नैरेटिव है जो आके इन्होंने बताया और के पछतावे का इजहार किया, तो कितना एक असर करेगा नौजवानों पे? जमाली साहब ने जिस तरह फरमाया बिल्कुल इसी तरह। और दूसरा, हम अगर अमन و अमान को कंपेयर करें आज से 4 साल पहले चले जाए, कोयटा शहर में बड़े धमाके, हमारे कोई 100 के करीब शहरी की शहादत, हज़ारा बरादरी की टारगेट किलिंग, बसों से उतारना, तो वो अगर हम देख ले 10% तक रह गए। और अब कोई ये ताक लगा कि कोई एक आध वाक़या बलूचिस्तान में हो जाता है। वो हम इसी कामयाबियों का ये तसलसल है जो दहशतगर्दी और अमन و अमान की जो हम रेशियो कंपेयर करें, दहशतगर्दी कम हुई है, अमन و अमान की पोजीशन बेहतर हुई है। और इसके साथ जो सरफराज बंगुलज़ई की बात हो रही है, इससे बाकियों का भी जो मोराल है वो जो चाह रहे कि स्टेट के पास आए, लेकिन स्टेट कैसा सलूक उनके साथ करेगी वो बुलंद होगा कि स्टेट ने इन्हों को अपनाया, इनको सपोर्ट की, और ये लोग और एक मिसाल समझी ना। और बेहतरीन आपका वज़ीर दाखिला भी बैठा है, वज़ीर इत्तलात भी बैठा हुआ है, आपकी लैंड इन्फोर्समेंट सरदार कमाल खान बंगुलज़ई जो है उसमें मौजूद था। इसका मतलब उसकी अपनी भी कोशिशें हैं और एक जो साबिक मने रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये सारा वही तसलसल है इंशाल्लाह। और हम बलूचिस्तान बहुत जल्द एक पुरअमन गवारा होगा हमारा, लेकिन उसके लिए हमें आवाम की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपको जो इंतज़ामिया है, जो मिनिस्टर्स है, जो आपके सेक्रेटरीज़ है, उनको वो आवाम को वो सहूलियात देनी चाहिए। जिस तरह हमने रोज़गार की बात की, आपका जब रोज़गार होगा फिर कोई भी दहशतगर्दी की तरफ नहीं जाएगा। आपका जब रोज़गार होगा, तालीम होगी, कोई मनफी चीज़ आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकेगी। अब हम अगर देख ले तुर्बत हमारा जो मेन एरिया है, अल्हम्दुलिल्लाह लिटरेसी रेट काफ़ी बढ़ गया है वहाँ पे। तो यही पाकिस्तान और ये वो रोड वहाँ पे काफ़ी बन गए। आपको जो पैकेज दिया गया, यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर, कॉलेजेस बन गई हैं, रोड बन गया है, लेकिन ये तरक्की हमारे दुश्मनों को हजम नहीं होती। इंडिया कहा चाहेगा कि पाकिस्तान पुरअमन रहे। आपके बाकी जो ममालिक है, आप वाहिद आप एटमी इस्लामी कुव्वत है, उसके साथ आपकी जो फ़ौज है बेहतरीन फ़ौज है आपकी जो, लेकिन हम मार खा रहे फाइनेंशियल इशूज़ में, हम मार खा रहे दहशतगर्दी में, हम मार खा रहे अपने सियासी जंग व जदल में। हम अगर देख ले बलूचिस्तान जब भी इलेक्शन करीब आता है, सियासी बाज़ार गर्म आपका हो जाता है। आपके जिंदाबाद मुर्दाबाद, लोगों को पश्तूनों के हकूक़ भी याद आ जाते, बलोचों के हकूक़ भी याद आ जाते। लेकिन यही जब इनके उंगलियां घी में होती है, तब ना कोई बलोच की राइट्स की बात करता है, तब ना कोई पश्तूनों की राइट की बात करता है। हमें जो जमाली साहब की तरफ से माजरत, ये जो निज़ाम है बलूचिस्तान में, और जिसमें हमारे सरकार का भी कसूर है, उस निज़ाम को हम कहीं ना कहीं पानी दे रहे होते ताकि वो स्ट्रॉन्ग होता जाए। उस निज़ाम ने बलूचिस्तान को आज इस दहाने पे पहुंचाए। और इंशाल्लाह अब जो शऊर आए हमारी यूथ में, हमारे जो पॉलिटिशियंस में, आप देख ले पशीन की हमारी सियासत थी, 40 साल से एक जमात जीत के आ रही थी, शऊर नहीं था। लेकिन अब इतना शऊर आ गया है कि वहाँ पे बाकी सूबों और ज़िलों से भी लोग आके पशीन में लड़ रहे, क्योंकि एक शऊर उजागर हो रहा है कि भाई वोट उनको मिलना है जो डिलीवर करेंगे, जो काम करेंगे। तो हमने सब जब तक रोल प्ले नहीं करेंगे तब तक ये जो छोटा सा हमारा मसला है, और बड़ा भी हम इसे कह सकते हैं, हमारे चंद नादान नौजवान जो है, जो दहशतगर्दों के हाथों में खेल रहे हैं, जो हमले कर रहे हैं फोर्सेस पे, उनको इंशाल्लाह नाकामी मिलनी है। और जो इंशाल्लाह सरेंडर करेगा एज अ स्टेट, जमाली साहब होम मिनिस्टर साहब हैं हमारे, तो उसको ऐसा ही हुस्न सलूक होगा जिस तरह सरफराज बंगुलज़ई से हुआ, जिस तरह गुलजार इमाम शंबे से हुआ, जिस तरह डॉक्टर आला नज़र मोस्ट वांटेड आप उसको कह ले, उसकी मिसेज सनाउल्लाह ज़ेरी साहब वज़ीर आला थे, उनके साथ जो सलूक किया, तो ये हमारा मुल्क है, हम सब ने इसको बेहतरीन बनाना है। जमाली साहब, अब पिछली हुकूमतें रही हैं, उन्होंने डॉक्टर मालिक साहब का दौर हो,
یا اس کے بعد نواب ثناء اللہ زہری کا دور ہو یا قدوس بزنجو صاحب کا وہ پہلا دور تھا، اس وقت کافی لوگ سرنڈر بھی ہوئے بیچز میں مختلف. ان کے لیے بڑے اچھے پیکیجز رکھے ہوئے تھے، اور وہ پیکیجز کمانڈر کے لیے، فٹ سولجر کے لیے جو ایکس کمانڈر، اس کے لیے روزگار کا بندوبست کرنا، ان کو زمینیں جو ہیں کوئی اگر اسٹیٹ کی ہیں یا قبائل کی زمینیں، ان میں سے ان کو وہ دینا، ٹریکٹر آورز دینا، بلڈوزر آورز دینا، تاکہ وہ، اور سیکیورٹی دینا، یہ ان کو. کیا یہ جو ابھی آ رہے ہیں ان کو بھی وہی پیکیجز ملیں گے تاکہ یہ بھی اپنا باعزت روزگار وہ کر سکیں، ملک کی ترقی اور صوبے کی ترقی میں وہ اپنا اہم کردار ادا کر سکیں؟ جی بالکل. یہ جو ابھی جیسے ابھی سرنڈر کیا انہوں نے، کوئی شک نہیں ان کے جو مسائل ہیں وہ سنے جائیں گے، ان کو انشاءاللہ ری سیٹل کیا جائے گا امن کے گہوارے کے طور پہ. اگر جدھر بھی ان کے علاقے ہیں، اگر مثال دیتا ہوں نذیر آباد ہے، مستونگ ہے، کوئٹہ ہے، جدھر بھی ہے، اور باقاعدہ ہماری اسٹیٹ کی تو بہت زیادہ لینڈ ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے، تو ادھر ہی ان کو کر کے اور ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. جو جس قبائل میں وہ ہیں، اگر ایکس وائی زیڈ جس قبیلے میں وہ اگر کوئی کسی کا تعلق ہے، تو اس سے یہ کہ ظاہر سرداری اور وہ ہمارا سسٹم بھی ہے کافی حد تک ہے، جو اپنا ریسورسفل بھی ہیں کوئی سردار نواب، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ ڈسکشنز چل رہی ہیں. جیسے یہ پرٹیکولر بولوں گا یہ اسی قوم سے ہیں، تو ان کے سردار صاحب بھی خود بیٹھے ہوئے تھے، تو ضرور ان کے ساتھ بھی بات چیت، اور حکومت کا بھی یہی کوشش ہوگی کہ ان کو اپنے علاقے میں ری سیٹل کرے بمیں سیکیورٹی کے، کیونکہ جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ بڑی لازمی ہے. ظاہر ہے وہ جب آیا ہے تو بہت بڑا رسک لے کے آیا ہے، بہت بڑا رسک ہے، بہت بڑی دشمنی لے کے آیا ہے. اگر آپ سوچیں تو ظاہر ہے جو پیچھے اگر اس کے کوئی ایسے لنکس تھے جو اس کے جن کے ماتحت وہ کام کرتے رہے ہیں، ظاہر ہے بی این اے ہے، پھر اس کے ظاہر کو سپیریئر کمانڈر ہوں گے، یا جہاں سے لنک ہیں، جہاں سے سپلائز یا ری انفورسمنٹ آتی ہوگی، تو ادھر کے لوگوں کو تو ظاہر ہے خفگی ہوگی کہ بھئی کیسے ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اور سب کچھ راز بھی سیکورٹی فورسز کے پاس آ گئے. تو وہ تو بہت زیادہ کوشش کریں گے کسی طرح سے ان کی سیکیورٹی کو انسیکیور کریں. تو اس کے لیے حکومت بالکل آن ٹوز ہے، تو اللہ کرم کرے گا ان کے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اچھی طرح سے وہ اپنا سیٹل بھی ہو جائیں اور سیکیور بھی رہیں. جمالی صاحب، ایک گورنمنٹ نے اچھی کوشش کی، اور اس کوشش سے کے ساتھ ساتھ جو ٹرائبل ڈسپیوٹس ہیں، ٹرائبل ڈسپیوٹس بھی امن میں بہت بڑا ایک آپ سمجھ لیں کہ ہرڈل ہے. ہر ڈی سی کے پاس جائیں تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے 8-10 لیویز فورس والے فلانے صاحب کے پاس ہیں، 10 پولیس والے فلانے صاحب کے پاس ہیں، پھر یہ وہ لوگ 4-6 کر کے، اگر 400 اسٹرینتھ ہے تو اس میں سے 200-250 جو ہیں وہ صرف لوگوں کی اس پر ہے. اسٹیٹ کیوں ذمہ داری لے؟ اسٹیٹ یہ والا کام جو آپ نے کہا کہ ٹرائبل ڈسپیوٹس، اور سی ایم ہاؤس میں آپ اس میں مین سینٹر آپ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں تمام قبائل کے لوگوں کو بلایا، اور اس کے بعد کوئی آپ کا وہ ہے کہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر تک، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تک بھی یہ کام لے جائیں گے. کیا اس کے کیا پس پردہ اس کے کیا وہ تھے، کیا آپ کے ویژن کیا تھا، کس طرح اس کو لے کے آگے چلنا ہے؟ بہت اچھا سوال. کہ اس دن جو کنڈکٹ کیا ہم نے جرگہ تھا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، وزیر اعلیٰ صاحب کی سربراہی میں، اور کنڈکٹ میں نے ہی کیا. تو الحمدللہ اس کے جو نتائج ہمارے سامنے آئے، بلکہ ہم نے یہ کوشش کی، تھوڑا سا میں مختصر اس کا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے جتنے ہمارے سردار، نواب، ملک صاحبان، یہ جو بھی ہمارے بڑے حاجی صاحبان بھی تھے، علماء بھی تھے، بلکہ پیر صاحب بھی تھے، تو انہوں نے اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سراہا کہ یہ بہت اچھی ابتدا ہے. اور ہم نے بھی انٹروڈکشن میں میں نے یہ کہا کہ یہ ہماری جو کوشش ہے وزیر اعلیٰ صاحب کی سربراہی میں وہ یہی ہے کہ سارے ہم مل بیٹھ کے بیٹھیں، آئیں، اپنے اپنے علاقے کے مسائل بتائیں، اپنی فورسز کی چیزیں بتائیں، اپنی ایڈمنسٹریشن کی چیزیں بتائیں، کیونکہ کل کو الیکٹڈ لوگ آئیں گے، آپ لوگوں میں سے ہی آئیں گے. کیونکہ ہر علاقے کا آپ کو، ہمارا تو بلوچستان کا ایسے ڈائنامکس ہے کہ جو جس قوم جس علاقے میں تقریباً ادھر کے وہ بڑے جو ہیں وہی آتے ہیں، ممبر پروونشل اسمبلی، ممبر نیشنل اسمبلی. تو اس لحاظ سے پورا ہم نے موقع دیا کہ جتنے پارٹیسپینٹس تھے ساروں نے بڑی اچھی گفتگو میں حصہ لیا. میرا نہیں خیال کہ شاید ہی کوئی رہ گئے ہوں، کیونکہ میں ہی کنڈکٹ کر رہا تھا، سب سے میں نے سوال پوچھے. تو الحمدللہ سارے اس گریڈ پہ تھے کہ بہت اچھی ابتدا ہے. یہ جرگہ جیسے ہم نے شروع کیا اور یہ کنٹینیو رکھنا ہے ہم نے، اس کا تسلسل
کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بعد بھی جو الیکٹڈ لوگ بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروسیس چلتا بھی جاری رہے گا اس کا، اور چلنا چاہیے. اور اس کا یہ ہوتا ہے نا جی کہ دیکھیں نا ہمارا جو ہے بلوچستان کا کلچر وہ کافی ظاہر ہے، بلوچ ہے، براوی اسپیکنگ ہے، پشتون ہے، پشتو اسپیکنگ، سرائکی اسپیکنگ، سندھی اسپیکنگ، پنجابی بلوچ تو 3-4 زبانیں بولتا ہے. بلوچ تو 6-7 زبان یہ ساری ہم الحمدللہ بلوچستان کا جو رہنے والا کوئٹہ کا اور اسپیشلی کوئٹہ میں تو پشتون ہو یا بلوچ ہو وہ پھر ملٹی لینگول ہے. ہاں ملٹی لینگول ہے، 5-6 زبانیں تو مزے سے بولتے ہیں. تو اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ جی سارے آ کے بیٹھیں، اور پہلا یہی تھا، اس کا ابتدا یہی تھی کہ اس کے بعد یہ ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ یہ چلتا رہے. تو یہ پروسیس اگر آئے گا تو دیکھیں مسائل تو پتہ ہوتے رہتے کافی ہیں. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی ہیلپ فل وہ ہے. بہت. بلال خان کاکڑ، آپ نے یہ اس موجودہ حکومت کی اس کاوش کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ جس ٹرائبل جو جرگہ ایک منعقد کیا جس میں آپ کا گلزار امام شمبے بھی اس میں موجود تھا، اس نے بھی اپنی تقریر کی، اس نے بھی یہی میسج دیا کہ ہمیں جو ہے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے جو لوکل لوگ انفلوئنشل ہیں. گورنمنٹ اگر ان کا تعاون لینے میں کامیاب ہوتی ہے اور ان کو یہ باور کراتی ہے کہ آپ کے علاقے میں یہ جو لڑکے نوجوان بھٹک گئے ہیں آپ بھی کام کریں، صرف یہ ڈپٹی کمشنر کا کام نہیں ہے، یہ ہوم منسٹر کا صرف کام نہیں ہے، کام ان انفلوئنشل لوگوں کا، قبائلی ملک سردار، ان کا بھی کام ہے. ہمارے پشتوں میں ایک کہاوت ہے، کہتا ہے آپ اگر 100 دشمنیاں کر بھی لے آخری اس کا حل کمبل ہے. یہی میڈ جرگہ جو قبائلی معاملات ہوتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب بہترین عمل میں سے ایک عمل ہے 2 لوگوں کا صلح کرانا. تو یہ تو ہم قبائلی سردار کا بھی فرض ہے، یہ نواب کا بھی ہے، یہ ایک عام شہری ایک محلہ دار کا بھی فرض ہے. جب ہم اگر دیکھ لیں جہاں پہ آپ کی قبائلی سسٹم انصاف پہ ہو اور شرع کے مطابق ہو، وہاں پہ آپ کو کرائمز ریٹ کافی کم ملنے. خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو بھی ہو جائے تو 1 سال میں وہ حل ہو جاتا ہے، فیصلہ میڈ مرکات دیت دے کے. اور جہاں پہ یہ نظام کمزور ہو وہاں پہ 100 دشمنیاں اور 40-50 سال سے ابھی تک چل رہی ہے. جیسے اور لا اینڈ آرڈر جو موجود ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی ہے. ہم گلستان کی مثال لے لیں. اب گلستان کا پورا شہر وہی جو 20 سال پہلے کی لڑائی تھی بلڈوز ہوا ہوا ہے، وہی راکٹ سکول میں لگے، نہ کوئی سکول نہ کوئی ہاسپٹل. تو یہ قبائلی نظام جہاں پہ سٹرونگ ہوگا اور کوشش ہوگی، جس طرح وزیر اعلیٰ بلوچستان اور حکومت بلوچستان کی ایک کاوش تھی قبائلی سرداروں کو اور تمام وہ معتبرین تھے جو پازیٹیو تھے جنہوں نے کام کیے حلقے اور اپنے قبیلوں میں، تو یہ ایک ان کو تو ایک شاباشی بھی ہے اس نظام کو، اور دوسرا ان کو بھی حوصلہ ملا ہے کہ ہم اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے. اور یہ میرے خیال سے ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ اس طرح کے جرگے ہونے چاہیے اور وہ سلسلہ بڑھنا چاہیے آگے تاکہ ہم اس کا رزلٹ دیکھ سکیں. اب لیڈی اور ہم قریب کی جنگ دیکھ لیں، باقی جو قبائل تھے ہمارے، تو وہ قبائلی جرگے نے سینیٹر آغا عمر کی سربراہی میں حل کیا، یعنی کچی میں ابڑو اور لیڈی. جی بالکل، لیویز بھی گئی، باقی بھی، لیکن حل اس کا ہوا، سرکار کی معاونت اس میں تھی قبائلی جرگے نے. تو یہ سب سے بہترین ہمارا جو نظام ہے وہ یہ قبائلی جرگہ. اور لیکن اس کا جو میرا جو بیسک سوال تھا نا کہ یہ تو گورنمنٹ کی بہت اچھی ہے کچھ تو خون سے لوگوں کو روکے، لیکن کتنا یہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے کہ جب قبائل آپس میں وارنگ ٹرائبس یا وہ جو آپس میں ڈسپیوٹس ان میں ہیں، اگر وہ ایک ہی جگہ بیٹھ جائیں تو شرپسند عناصر کو تو پھر جگہ نہیں ملے گی اس جگہ کہ وہ وہاں پر پناہ بھی لے یا گورنمنٹ کے خلاف کوئی اسٹیٹ کے خلاف کوئی کام کرے. اس کا فائدہ تو ہونا ہے، لیکن ہم اگر اس تسلسل کو جاری رکھ سکیں، اب ہمیں سرفراز بنگلزئی صاحب کو تو پتہ یہ تسلسل آگے جاری رہے گا کیونکہ لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں تاکہ امن و امان لے. اب جو جرگہ ہمارا منعقد ہوا ہے وہ آگے کون سے سٹیپ لیتا ہے، اب جمالی صاحب اس کے بارے میں بہتر بتا سکیں گے کیونکہ میں موجود نہیں تھا یہاں پہ. لیکن اس نظام، اس فیصلے اور ہم آگے بڑھے تب رزلٹ آئے گا. اگر ہم نے جرگہ کر کے نیکسٹ وزیر اعلیٰ صاحب کی دعوت تک بیٹھنا ہے اگلے سال تک، جب بلائے گا ہم پھر ایک کافی پی کے تصویریں لے لے، پھر تو اس کے نظام کی افادیت اور اس کا فائدہ نہیں ہونا ہے. اب آگے یہ جرگہ نہیں، ڈکلیریشن تو یہی تھا کہ لاسٹ میں کہ اس کو ہم ڈویژنل لیول اور پھر ڈسٹرکٹ لیول تک پہنچائیں گے، اور سب سے پہلے سٹارٹ ہی کرنا ہے چھوٹے چھوٹے، اس سے بڑے جو جتنے ہیں جیسے ریسانی بکٹیز ہیں یا ریند ریسانی ہے یا حمیدزئی خیبزئی ہیں، یہ بڑے وہ ہیں.
شروع سے ہم چھوٹے چھوٹے فیکشن جو آپس میں لڑ رہے ہیں ان سے سٹارٹ لیں، پھر بڑوں کی طرف جائیں گے. پھر تو آپ امپیکٹ آنا ہے آپ کا. اب سٹارٹ جمالی صاحب میں نے کہا بہتر بتا سکیں گے، کیونکہ وہ سٹارٹ کہاں تک لیے اور ابھی تک کس فیصلے کی طرف یہ جرگہ گئے اور کس فریق کے پاس. نہیں ابھی جانا ہے انہوں نے جانا ہے، لیکن یہ سٹارٹ کیا ہے انہوں نے. ابتدا یہ ہوئی. اس سے بہترین میں نے کہا کوئی عمل ہے ہی نہیں امن و امان میں، جو قبائلی رنجش ہے اس کو ختم کرنے میں. جب تک جرگہ ہوگا، خاطر ہوگا، میڑ مرکہ ہوگا. آپ کے بلوچستان میں انشاءاللہ جو پرانے قتل ہوئے وہ تو ان کے راضی نامے ہو جانے ایک حد تک، اور نئے کو روکنے کے لیے سب سے بڑا برج کا کردار یہی جرگہ ادا کرے گا. میر صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو قبائلی ڈسپیوٹس میں لوگ ہیں، 15 20 گاڑیوں کو سے مسلح ہو کر، اس میں آدھے سے زیادہ لیویز ہوتے ہیں، ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، لائسنس اسلحہ ہے نہیں ہے، اسی میں کی آڑ میں وہ بندہ جو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح سے جو عملداری ہے حکومت کی اس کو ڈسٹرب کرنا ہے، وہ اسی کی آڑ میں گاڑیاں جب جا رہی ہیں تو سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو وہ شاید کچھ فلانا سردار ہے، تو یہ فلانا سردار ہے، وہ میر ہے، وہ معتبر ہے، اور اسی کی آڑ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو تو جگہ نہیں ملتی. یہ بالکل یہ جو اس کا آپ نے صحیح اجاگر کیا منفی پہلو اس کا یہی ہے. ابھی آپ یقین کریں میں اور اے سی ایس ہے ہمارے ہوم زاہد سلیم صاحب، ہم اس دن بیٹھے تھے، کوئی تقریباً 1500 گن مین ہمارے لیویز اور پولیس کے جو پچھلے دور میں لوگوں. جوان صاحب بریک لیتے ہیں، مجھے آواز آ گئی کہ بریک کا ٹائم ہے. ناظرین بریک کا ٹائم ہے، بریک کی طرف چلتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جمال صاحب آپ کنٹینیو کریں جو آپ بات کر رہے تھے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ میں اور میرے ساتھ اے سی ایس ہوم ہے زاہد سلیم صاحب، ہم بیٹھے تھے تو یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ اراؤنڈ 1500 ہمارے جو پرسنل ہیں پولیس اور لیویز کے، وہ ایز اے گن مین تھے. پچھلے دور کی میں بات کہہ رہا ہوں آپ کو. تو ہمارے آنے سے پہلے کیٹک گورنمنٹ سے پہلے ہی لیٹر چلے گئے کہ جی واپس ہو جائیں. تو ایک تو یہ بہت بڑا پلس ہے جو میں انڈائریکٹلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی زیادہ مین پاور واپس آ گئی اپنی مدر فورس کی طرف. پولیس ہے یا لیویز ہے، مطلب جو بھی ہے بی سی وغیرہ سارا میں اس میں انکلوڈ کر رہا ہوں. تو یہ تو ایک آپ کی اسٹرینتھ بن گئی. اس کے ساتھ ایک اور چیز ہو گئی، وہ کیا ہوئی، وہ جج صاحب نے یہ کہا جی کہ ٹینٹڈ گلاسز آر ناٹ الاؤڈ، یہ جو گاڑیوں کے کالے شیشے کرتے ہیں. اور اگر کوئی آپ کی اپنی گاڑی کوئی مطلب مینوفیکچرڈ ہے، مطلب بڑی گاڑیاں ہیں وہ ہوتی ٹینٹڈ ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اسٹکر آپ نہیں لگا سکتے. ہاں آپ کو پردہ داری آپ پردہ لگائیں پھر اتار دیں، آپ کی دشمن داری آپ پردہ لگائیں اتار دیں، ٹھیک ہے. دوسرا جو یہ پرمٹ اور یہ تھے واٹ آئی سے کہ پرمیشن کا این پی سی کے جی اس قسم کی چیزیں جو نان کسٹم پیڈ دیز ویپنز وہیکلز اینڈ ویپنز این سی پیز، وہ سب کچھ انہوں نے کہا اس کی کوئی نہ ضرورت ہے نہ اسٹیٹ میں اس کی گنجائش ہے. تو وہ بھی سارے ختم ہو گئے پرمٹ. آپ کے لائسنسڈ ویپنز جو ہیں، میں ویپنز کی بات کر رہا ہوں، پروہیبیٹڈ بور اور اف یو آر ہیونگ دا نان پروہیبیٹڈ بور اسلام آباد سے اگر آپ کے لائسنس ہے وہ آپ اپنا کیری کریں، لیکن اس کا ڈسپلے نہ کریں، پروجیکشن نہیں ہونی چاہیے. اللہ نہ کرے کسی کی دشمن کا دشمنی آپ اپنی ویپن اپنی گاڑی میں رکھیں. اور ایک بہت بڑی بات، آپ اگر اتنی بڑی دشمنی آپ کی ہے، آپ افورڈ کرتے ہو دشمنی، تو آپ پھر ویپنز بھی افورڈ کر سکتے ہو. بالکل سرکاری آدمی کیوں ہو آپ کے ساتھ. تو یہ ابھی جو ہے کیونکہ ہمیں تو اس میں تو آپ کو کافی بریک تھرو ملا ہے، لیکن ابھی تک تو شاید پچھلی حکومت نے گاڑیاں بھی واپس نہیں کی ہیں اور لوگ واپس نہیں کیے ہیں. میرے خیال میں سب سے بڑا ایک وہ کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ جرگے میں کو بتا رہا تھا کہ اگر گورنمنٹ یہ کر دے، جرگے میں یہ بھی اعلان کر دیں کہ جن کا ہم پروٹیکشن دینے کے لیے تیار ہیں، سرکاری ویپن دیں گے، بندے وہ اپنا دیں، ہم اس کو ٹرین کریں گے، یا بندہ ہم دیں گے، تنخواہ آپ دیں گے،
پھر اگر جو 10 لوگ اپنے لیے الاٹ کرتے ہیں وہ 2 پر آ جائیں گے. ابھی کیونکہ سرکار تنخواہ دے رہی ہے ان کو, یونیفارم وہ دے رہی ہے ان کے, اور اب تو ایک اور بھی کر دیا, ایک گاڑی بھی لیویز کی اس کے ساتھ پھرتی ہے, اور یہ کیا ہے. اسی لیے تو یہ ابھی ڈرائیو چل پڑی ہے, یہ چل پڑی ہے, اور آپ یقین کریں کہ سیکٹریٹ میں بھی ابھی میں یہ سمجھتا ہوں مور دین 75% وہیکلز جو ہیں واپس آ چکی ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ اچھی بات ہے. لیکن لوگ اس ذہن میں بھی ہے نا کہ جی ہم نے تو دوبارہ, بھائی آپ نے جب اگر آنا ہے, مطلب مسٹر وائی ہے یا زبیر ہے, اگر الیکٹ ہو کے دوبارہ آ رہے ہیں تو دوبارہ آپ کو مل جائیں گی. ابھی تو آپ جو امانت ہے وہ جمع کراؤ. جمالی صاحب یہ باتیں تو ہمارا وہ ہے, اور اس سے ہم اس کو لنک کرتے ہیں. دیکھیں آپ اسٹیٹ کے نمائندے کے طور پر بیٹھے ہیں, اس وقت اسٹیٹ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ آپ نے ایک ذکر بھی کیا اپنے پہلی گفتگو میں کہ لوگوں کے اگر اس نوجوان کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے, کوئی زیادتی ہوئی ہے, ہمیں چاہیے کہ اس کا ازالہ ہم کریں. تو کیا اس کی ریزنز کیا ہیں, کیوں نوجوان جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں, حکومت اپنی ذمہ داری کیوں پوری نہیں کرتی, یعنی روزگار وہ نہ کرے, اس کو نہ دے, ہر ایک بندے کو روزگار گورنمنٹ نہیں دے سکتی, مواقع پیدا کرے, مائننگ میں ہو, ایگریکلچر میں ہو, لائیو سٹاک میں ہو, فشریز میں ہو, اگر ان ایریاز میں وہ ان لوگوں کے لیے مواقع پیدا کرتی ہیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ پی ایس ڈی پی کا فنڈ جو ہے اس کا صحیح معنوں میں استعمال ہو. نان الیکٹڈ لوگ بھی اس کو لے رہے ہیں, ایم پی ایس 2 ارب روپے سال کے لے رہے ہیں, وہ آگے جا کے نہ اسکول میں آپ کے ٹیچرز ہیں, نہ ڈاکٹر ہاسپٹلز میں ہیں, اور دفتر ویران پڑے ہوئے ہیں. تو پھر وہ ایک بیڈ گورننس کی تو بالکل وہ نیچے جو ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں اس طرف نہیں لوگ نوجوانوں کو راغب کرتی ہیں یا دھکیلتی ہیں. سوری ٹو سے آپ کے لیے میں ایک لفظ استعمال کروں گا, ہوش ربا قسم کی ادھر شاکس اینڈ سرپرائزز ملی ہیں جب ہم یہ کیئر ٹیکر میں آئے. آپ کے گو اسکول ہیں, آپ کے ٹیچرز ہیں ہی نہیں ہیں, آپ کی بہت سی انڈسٹریز ہیں کسی کچھ پتہ ہی نہیں ہے, آپ کے لوگ اتنے جاب لیس ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو. آپ کے پی ایس ڈی پی میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آن گراؤنڈ ہے ہی نہیں ہیں. یہ تو خیر ہر حکومت روتی بھی ہے اور بولتی بھی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا اچھا میسیج جو میں کہوں گا, میں تو ایک ادنا سے سمجھ ورکر ہوں اس ملک کے لیے, اس دھرتی کے لیے, وطن کے لیے, اپنے انشاءاللہ کرتا رہوں گا لوگوں کا. لیکن میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ ایسے سمجھیں کہ ادھر وہ کہتے ہیں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا. میں نے کافی دفعہ ایک تو اور جگہ بھی تھا کہ میں ڈسکشن میں, تو میں نے کہا ہر پیپر پہ لکھا ہوتا ہے سے نو ٹو کرپشن, سرکاری پیپر پہ ہمارے, لیکن وہ جو فریز لکھا اس کے نیچے ہی وہ سارا کام ہی یہ چل رہا ہے. آپ کے ایکسیپشن سے شروع ہو رہا ہے کام, جاتے ہوئے آپ کے فائنل جو ہوتے ہیں, آپ کی وہ جو آتی ہیں کمیٹیز, مطلب آخری انسپیکشن کمیٹیز تک جو پوسٹ آ کے چیک کرتے ہیں آفٹر دا ورک, تو اس وقت تک آپ نے پرسنٹیج کے لیے پیسے رکھے ہونے تھے. یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نے کرٹیل کرنی ہیں اگر ہم سروائیو کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہی چیزیں وجہ بنتی ہیں انسرجنسی کے, نوجوان اس طرف بھٹکتے ہیں. 90% آپ کا کیوں ہے, آپ کا کرپشن, آپ کا میرٹ پہ بچہ نہیں آ رہا. ابھی پولیس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں, پولیس کی ابھی ہوئے بھرتیاں, لیکن وی ور مور دین سیٹسفائیڈ. میں ہوں, آئی جی پولیس ہوں, یا ماشاءاللہ چیف منسٹر ہوں, جو بھی ہوں. کیوں؟ کیونکہ پولیٹیکل اس میں انوالومنٹ کم تھی. آپ کے میرٹ کے بچے میرٹ پہ ہو رہے ہیں ہر ڈسٹرکٹ پہ, چاہے 8 سیٹیں ہیں چاہے 300 سیٹیں ہیں, تو میرٹ پہ آئے گا تو روزگار تو ٹھیک ہوگا. وہ کل کو اس کو سر وہ کہتے ہیں کہ سفارش ہو, کچھ ہو, کچھ پرسنٹ سفارش ہو, ٹھیک ہے, لیکن اگر اوپن بولیاں لگے تو پھر تو نوجوان جو ہے وہ بھٹکے گا. اسی چیز کو کرٹیل کیا سر. یہ ابھی میں اگزامپل یہ اسی لیے دی ہے کہ جب بولیاں لگیں گی تو کام کیا کرے گا, وہ تو کام نہیں, وہ تو کہے گا میں تو پیسے دے کے آیا ہوں بھائی, آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو. اپنا جو اس کا نائک یا حوالدار ہوگا وہ اسے سوال پوچھ سکے گا, کبھی بھی نہیں پوچھ سکے گا. کہ ایک اور چیز آپ سے میں وہ سوری میں بھولنا چاہوں کہ ابھی جو کوشش یہ ہوئی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں, جو جس کا کام ہے اس کو وہ والا ڈپارٹمنٹ دیا گیا. مطلب الحمدللہ یو ہیو اے ویری سینئر ڈاکٹر جو ہیلتھ کے ہیں, ویری سینئر پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو ایجوکیشن میں ہیں, یا میرا پوچھ لیں, میرا تھوڑا سا آپ کا بھی سندھ میں بھی سندھ میں بریگیڈر ہیں آپ. جی ہاں وہ سینئر میرے بریگیڈر حارث ہوتا رہی ہیں. تو یہ جو انہوں نے ایک قسم کا ایک ایکسپیریمنٹ کیا, اٹ وینٹ ویری ویل. انشاءاللہ آگے بھی رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, یہ جو ہے یہ آگے بھی انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے. ابھی آتا ہوں آپ کی طرف, اس کے بلال خان آپ یہ بتائیں کہ ایک یہ جو تمام چیزیں ریزنز
جو کچھ میں نے پوچھا ان سے اور انہوں نے کہا ہاں یہ ہے. جب چیزیں خراب ہوں گی حکومت اپنا جو اس کے فرائض میں شامل ہے کہ ٹیچرز کو پابند کرے, ڈاکٹرز کو پابند کرے, کلرک کو پابند کریں, دفاتر آباد رہیں, فٹ بال گراؤنڈ آباد رہیں, اسپورٹس ڈپارٹمنٹ رہیں, تو نوجوان جو ہے وہ کیوں جائے کسی موٹر سائیکل سنیچنگ کی طرف, ڈرگ ٹریفکنگ کی طرف, وہ خود ڈرگ ایڈکٹ بن جائے یا وہ جا کے بندوق اٹھائے. ناانصافی ہم اگر کہ اس حوالے سے جو پوسٹ ہے آپ کی, ٹھیکے ہے, سکیمز ہے, یہ سارا ہماری کچھ ہے. پی ایس ڈی پی آپ کو پتہ ہے کس طرح بنتی. یہ خالی میدان ہوگا, اس میں کہیں گے روڈ بنانا ہے, نہ کوئی فیزیبلٹی. اسکول بنانا ہوگا ویرانے میں اسکول بنا دے. ڈیم ایسے ہم بناتے ہیں جب مٹی ڈال دیتے ہیں ڈیم میں, پانی نہ آئے اور وہ کاغذات میں بنتے رہے. تو یہ وہ ایک تھا کہتے ہیں ٹیوب ویل جو ہے جیب میں مارتے. جیب مینز پیسے ڈائریکٹ جیب میں ہے, زمین پہ ٹیوب ویل نہ ہو. تو یہ تو ہم اس کے اثرات پہ بات کریں. ہمارے سامنے آپ کی پسماندگی, آپ تعلیم دے کے, آپ اسکول, نوجوان خاص کر جو ہے وہ سسٹم سے اکتاتا ہے کہ یہ کیا سسٹم ہے. نوجوان کو تو ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کرے. اب 20 سے 25 سال کا جوان, جیب میں 1 روپیہ نہیں, تعلیم کے لیے پیسے نہیں, سفارش اس کے پاس نہیں, وہ کیا کرے گا. وہ تو اسٹریٹ کرائمز آپ کی بڑھے گی. ہماری پشتون جو بیلٹ اس میں اسٹریٹ کرائمز بڑھ رہی ہے, سنیچنگ, چوری, گاڑیاں, یہ چیزیں چل رہی. یا ہم نے نوجوانوں کو لگا دیے ڈیزل والے لائن پہ, یا ہم چمن بارڈر کا آج ایشو اٹھا لیں. یہ تو سارے اس کا نتیجہ ہے. آج اگر چمن میں انڈسٹریل زون ہوتا, آج آپ کی فیکٹریز لگی ہوتی, نوجوانوں کو روزگار ہوتا, تو یہ چمن دھرنا بیٹھا ہوتا نہیں ہوتا. آپ آ جائے ہم بلوچ بیلٹ کی طرف, آپ کے تمام نوجوان کہاں پہ, ہم دکی سے جاتے کولو, وہاں پہ گھر آپ دیکھیں گے پریشان ہو جائیں گے. 4 لکڑیاں, اس کے اوپر کپڑا. ہم تو جہالت میں رہ رہے. ہم بلوچستان اگر آپ کہے ابھی تک ہم پتھر کے زمانے میں, حالانکہ فنڈ تو این ایف سی کے تحت بھی فنڈ آئے ہیں. اس جتنا فنڈ اگر صحیح معنوں میں استعمال ہوتا تو ہمارا ہر ضلع آج دبئی ہوتا, لیکن ہم کوئٹہ کو نہیں بنا سکے. اب تو فیس آف دی پروونس تو کوئٹہ ہے. آپ ایک کام کوئٹہ میں بنائے جو ڈنگ کا ہوا. اب 8 بسیں آ گئی, نظر تو کچھ آ رہا ہے, وہ تو جام صاحب کی مہربانی کی اس نے. لیکن ابھی ایک اور کوئی کام انہوں نے کیا ان گورنمنٹ میں, آپ بالکل اس کی تعریف ضرور کریں گے, کہ وہ 10,000 بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں, کورسز کرا رہے ہیں, اور ان کو باہر بھجوا رہے ہیں تاکہ وہ ریمیٹنسز بھی بڑھیں, اپنی فیملی کے لیے بھی کچھ کر سکیں. ہنرمند بنا رہے ہیں نوجوانوں کو. سر گورنمنٹ اگر چاہے بہت کچھ کر سکتی, صرف ہونا چاہیے اونرشپ. جب تک ہم ہر کوئی اپنے ڈپارٹمنٹ کو اون نہیں کرے گا, جمالی صاحب ہوم کو اون نہیں کریں گے, اپنے عوام کو, میں جو جس فیلڈ میں اس کو اون نہ کروں, تب تک ایشوز حل نہیں ہونے. اب جس طرح یہ گورنمنٹ کر رہی ہے, نیکسٹ یہ سلسلہ آگے چلے, نیکسٹ آ جانے, اس کے بعد چینج ہو جاتی ہے چیزیں. اور ہم اگر پچھلا 1.5 سال بدقسمتی سے میں بھی اس حکومت کا حصہ رہا, کوئی ایک کام ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ کوئی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوا, سوائے ہم نے اسٹرونگ کیا اس نظام کو جس وجہ سے تباہی پھیلی ہے آج بلوچستان کی. ہم نے ایم پی ایس کو اسٹرونگ کیا, 3 ارب دے دیے. ہم نے ایکسینس کو اسٹرونگ کیا, ان کا بینک بیلنس پڑا ہے, بغیر کسی اس کے ٹینڈرز اور چیزیں ہوئی ہے. ہم نے اسٹرونگ کیا ہے چین اور جو لیویز جو اور پولیس جو باقی ادارے جو یہاں سے ڈیزل ایران سے لے کے کہاں تک جاتے ہیں, چمن بارڈر سے سمنگلے. ہم تو اس نظام کو کھلا رہے, جو نظام ہماری عوام کو کہہ رہی ہے, جو ہمارے اثاثے ہے, جو ہماری اسٹرینتھ ہے, ہماری پیسے عوام کے, ہم تو فوکس اسی پہ. ہاں میں اگر آپ کے شو میں آج کو نہیں سب ٹھیک جا رہا ہے, یہ گورنمنٹ بھی ٹھیک کر رہی ہے, پچھلے نے بھی ٹھیک کیے, لیکن سوری ٹو سے ہماری کوئی اونرشپ نہیں ہے. اور جس کا ہمیں اگر اس کا ازالہ نہیں ہوا, اس کی روک تھام نہیں کی گئی, آئندہ اور بھی مشکلات ہمارے لیے اس وجہ سے بڑھنی ہے. ہمارا نوجوان جو ہے آج تو ہمارے ساتھ 80 to 90% ہے, ہم یہ کہہ رہے, لیکن دل برداشتہ ہے کہ بھئی ہمارے حقوق, منسٹر کے بیٹا 5 گاڑیوں میں اور عوام کے پاس رات کا کھانا نہیں. ہم ایک چھوٹے بچے کا, میں جب جاتا ہوں یہ روڈوں پہ ہمارے جو بے روزگاری ہے سسٹم میں, ایک بچے کا دودھ کتنا منتھلی آتا ہے, 20,000. آپ اگر سستا دودھ بھی لے ایک بچہ پیتا ہے, وہ نیوٹریشن ہمارے بچوں کی پوری, وہ تعلیم ہم ان کو دے رہے, وہ سکولنگ ہماری ہے نہیں. ہم سٹرینتھن کر رہے پاکستان میں بدقسمتی سے اس نظام کو جس کی وجہ سے ملک آج یہ حال ہے. شکریہ. اب میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, امیر زبیر جمالی صاحب آپ کا, بلال خان کاکڑ آپ کا. ناظرین,
امن کا گہوارہ بنانا ہے بلوچستان کو، یہ گورنمنٹس کی بھی کوشش رہی ہے، ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کی بھی کوشش رہی ہے۔ آج بھی گفتگو یہی ہوئے کہ نوجوانوں کو کس طرح گورنمنٹ کس طرح انصاف دے، نوکریاں جو ہیں میرٹ پہ دے، ان کو ڈیولپمنٹ کام جو ہیں ان میں انشور کرے کہ اس کی کوالٹی بہتر ہو، تاکہ لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ حکومتوں پر زیادہ بڑھے۔ اپنے میزبان شہزاد ذوالفقار کو پروگرام سیاسی حوال سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔